आज की वीडियो में एक बुक का रिव्यू करेंगे। युval नोआ हरारे की ये किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। इस बुक का रिव्यू करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी किसी एग्जाम में बैठते हैं, सीएसएस या पीएमएस के स्टूडेंट्स, उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि रेफरेंस नहीं होते उनके पास, कि वो रेफरेंस कोट कर सकें अपने पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में, करंट अफेयर्स के पेपर में। क्योंकि जब आप कोई रेफरेंस कोट करते हो किसी किताब का, जब आप कोई रेफरेंस कोट करते हो किसी रिपोर्ट का, तो इससे आपके एग्जामिनर को जो चेक कर रहा होता है उसकी अना को तस्कीन मिलती है। सो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हर हफ्ते हम लोग एक किताब का रिव्यू करेंगे। सो आज की जो किताब है हमारे पास 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, उसमें से जो पहला पॉइंट है हमारे पास, उसमें युval नोआ हरारे कहते हैं कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री था इट हैज बीन पोस्टपोन्ड। एंड ऑफ हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ये आइडिया फ्रांसिस फुकुयामा की तरफ से दिया जाता है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है, सो उस टाइम फ्रांसिस फुकुयामा एक आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल का जो सॉर्ट ऑफ मतन है, जो उस आर्टिकल का की समरी है, वो ये होती है कि जो डेमोक्रेसी है ये सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हमारे सामने आए, चाहे वो कम्युनिज्म का था या फिर फैशिज्म की फिलॉसफी हमारे सामने आई, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इवेंचुअली उनको डिफीट हो जाती है। और जो डेमोक्रेसी है ये फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये एंड ऑफ हिस्ट्री इस वजह से उन्होंने इसको कहा था। यानी कि जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं, जो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, ये ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग है। लेकिन युval नोआ हरारे इस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। ऑल्दो ये जो नैरेटिव था फ्रांसिस फुकुयामा का, ये उस वक्त भी चैलेंज किया जाता है जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक बुक लिखी जाती है सैम्यूल पी हंटिंगटन की तरफ से। सो सिमिलरली यहाँ पे भी युval नोआ हरारे इस जो नैरेटिव है एंड ऑफ हिस्ट्री का, इसको चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि दोबारा से जो नेशनलिज्म की वेव है वो रिवाइव हो चुकी है, और उसके अलावा जो इन्फोटेक और बायोटेक का थ्रेट हमारे सामने आया है, इस थ्रेट को जो लिबरलिज्म है, जो डेमोक्रेसी है, वो काउंटर नहीं कर पा रही। बट इवेंचुअली हो क्या रहा है कि जो वो डेमोक्रेसी है वो रिवर्सल का शिकार हो गई है, जो डेमोक्रेसी है वो बैक स्लाइडिंग का शिकार हो गई है। सो ये तो पहला पॉइंट था हमारे पास इस बुक में। जो दूसरा पॉइंट था उसमें वो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर चीज को रिप्लेस कर रही है। वो रिप्लेस कर रही है बैंकर्स को, वो रिप्लेस कर रही है लॉयर्स को, वो इवन रिप्लेस कर रही है जब आपके ड्राइवर्स को, यानी कि जो ऑटोनमस व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। सो उसमें वो कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट हैज द पोटेंशियल दैट इट कैन आउट परफॉर्म द ह्यूमंस। यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल भी कोट करते हैं कि जो 90% एक्सीडेंट्स होते हैं दुनिया में वो होते हैं ह्यूमन एरर की वजह से। लेकिन अगर इमेजिन करें, अगर हमारे सामने ऑटोनमस जो व्हीकल्स हैं वो आ जाती हैं, तो इवेंचुअली इस तरह के इंसिडेंट से हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है राइज ऑफ डिजिटल डिक्टेटरशिप के हवाले से। वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है वो आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके सारे डिसीजन जो है वो टेक्नोलॉजी लेती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं लिबर्टी का। जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो दो तरह का है, एक तो इकोनॉमिक लिबर्टी है और दूसरा पॉलिटिकल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये हिस्टोरिकली हमारे सामने आता है। और उसके बाद इस लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को मजीद जो है सॉर्ट ऑफ ये कॉन्सेप्ट ज्यादा फ्लोरिश कर जाता है जब डेमोक्रेसी आती है, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी आती है। तो वो कहते हैं कि उस टाइम तो आपने लिबर्टी जो है हासिल कर ली, पॉलिटिकल लिबर्टी भी हासिल कर ली डिफरेंट रेवोल्यूशंस के थ्रू, डिफरेंट वॉर्स के थ्रू, एवोल्यूशन के थ्रू। लेकिन आजकल वो कहते हैं कि ये लिबर्टी दोबारा से थ्रेट फेस कर रही है। और क्यों फेस कर रही है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इरा में जो आपकी फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इवन जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। सो वो कहता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो ह्यूमंस के ऊपर इतना रिलाई नहीं करेंगे जितना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर करेंगे। इवन वो कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा जब आप लोग अपनी एबिलिटीज के ऊपर इतना रिलाई नहीं करोगे, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा रिलाई करोगे। यही रीजन है कि चाहे चैट जीपीटी हो, हम लोग इवन जो चीज ठीक हो हम उसको भी रीचेक कर रहे होते हैं चैट जीपीटी की हेल्प की वजह से। सो ये आर्ग्यूमेंट उनका काफी हद तक ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग सेक्टर में यूज हो रही है, बाकी सेक्टर में यूज हो रही है, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वॉरफेयर में भी इस्तेमाल होती हुई आपको दिखाई देगी फ्यूचर में, जहां पे आपके पास किलर रोबोट्स होंगे।
اور پھر وہ یہاں پہ اس تھریٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ فار انسٹنس کہ آپ امیجن کریں کہ یہ جو کلر روبوٹس ہیں یہ اگر کم جونگ ان کے پاس ہیں یا پھر کسی ایسے ڈکٹیٹر کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جو روگ سٹیٹ ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جس کو روگ سٹیٹ کہتی ہے، جیسے نارتھ کوریا ہے، ایران ہے، باقی کنٹریز ہیں، سو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے ہی ڈیوسٹیٹو قسم کے ہوں گے۔ اس کا جو تھریٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اسٹالن تھا، ہٹلر تھا، جو فیشسٹ لیڈر تھے، انہوں نے اتنی زیادہ ڈسٹرکشن نہیں مچائی جتنی ڈسٹرکشن آپ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے فیس کریں گے۔ اس کے علاوہ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بات کرتے ہیں ان ایکویلٹی کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لبرلزم کا ماڈل ہے ظاہر ہے اس نے ان ایکویلٹی پروموٹ کی ہے، لیکن جو ان ایکویلٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے آئے گی وہ آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو ان ایکویلٹی ہوگی یہ آپ کو سٹون ایج میں واپس بھیج دے گی۔ جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ان ایکویلٹی ہے اس کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ریچسٹ 100 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، دے اون مور ویلتھ دین دا پورسٹ 4 بلین آف دی ورلڈ۔ وہ کہتے ہیں اس حد تک انیکوالٹی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے، لیکن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انیکوالٹی ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ قسم کی ہوگی۔ پھر وہ فردر اس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی وجہ سے دو طرح کے ہیومنز آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلا ہیومن جو سپر کلاس ہیومنز ہوں گے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھتے ہوں گے، اور دوسرے جو ہیومنز ہوں گے وہ ہوں گے یوزلیس ہومو سیپینز جو کہ خود کو انٹیگریٹ نہیں کر سکیں گے اس ٹیکنالوجیکل ایولیوشن کے ساتھ۔ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہوں گے یوزلیس ہومو سیپینز، اور اس طرح کے ہومو سیپینز آپ کو گلوبل ساؤتھ میں زیادہ دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں نیشنلزم کے حوالے سے کہ نیشنلزم کی ویو پہلے وہ ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں کہ 19th سینچری میں آتی ہے، پھر 20th سینچری میں ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ 2018 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، سو جو ریسنٹ ویو آف نیشنلزم ہم لوگوں نے دیکھی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے راہ میں دیکھی ہے، نریندرا مودی کے راہ میں دیکھی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک اگلا تھریٹ ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ تھریٹ ہے نیوکلیر ویپنز کا۔ نیوکلیر ویپنز کے تھریٹ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ جو نیوکلیر ویپنز کا تھریٹ ہے وہ اب انٹیگریٹ ہو چکا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، سو جو ڈیوسٹیشن اور ڈسٹرکشن ہے وہ اب مزید زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں ایکولوجیکل کولیپس یعنی کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور ہومو سیپینز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہومو سیپینز بیہیوڈ ایز این ایکولوجیکل سیریل کلر، اور اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو ہومو سیپینز ہیں دے آر ایکولوجیکل میس مرڈررز۔ یہ والی جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ آپ لوگ اپنے کلائمیٹ چینج کے ایسے میں، کلائمیٹ چینج کے اس کوسچن میں جو چاہے آپ کو کرنٹ افیئرز میں پوچھا گیا ہو وہاں پہ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہومو سیپینز کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ بہت جلد ہومو سیپینز اپنے آپ کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرائیں گے کہ ہیلو آئی ایم ہومو سیپینز اینڈ آئی ایم فوسل فیولز ایڈکٹ۔ اس حد تک ہم لوگ فوسل فیولز کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اور اس حد تک ہم لوگ کاربن ایمیشنز کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں پھر اس کی ریپرکشنز جو آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں آئس کیپس، آپ کے گلیشیئرز بہت زیادہ پگھل رہے ہیں، ہیٹ ویوز کا فینومینا آپ لوگوں نے دیکھا ہے ریسنٹلی۔ سو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو ریپرکشنز ہیں کلائمیٹ چینج کی وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، کیونکہ کاربن ایمیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو ارتھ ہے اٹ از ان ڈینجر ڈیو ٹو 3 ریزنز۔ پہلا جو ریزن ہے وہ ہے نیوکلیر وار، اور دوسرا جو ریزن ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ریولوشن، اور تیسرا جو ریزن ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ یہاں پہ وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں کہ چاہے ایک جو ہومو سیپینز ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لویل ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ جو بھی اس کی جاب ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایون وہ لویل ہوتا ہے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں ہومو سیپینز جو ہیں وہ لویل نہیں ہے اپنے ارتھ کے ساتھ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ریلیجن کے حوالے سے۔ ریلیجن کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ ہسٹوریکلی جو پریسٹس ہوتے تھے وہ ڈومیننٹ ہوتے تھے دنیا کے اوپر، اور اس کی ریزن کیا تھی، کیونکہ جو پریسٹ تھے ان کے پاس ہر چیز کا سولوشن ہوتا تھا، چاہے کوئی بیمار ہو گیا تو پھر ان کے پاس جایا جاتا تھا، اس کے علاوہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو ان کے پاس جایا جاتا تھا، یعنی کہ نیک لوگوں کے پاس جایا جاتا تھا۔ ہر کمیونٹی کے، چاہے ہندو ہے تو ظاہرہ وہ اپنے ٹیمپلز میں جاتے تھے، مسلمز ہیں تو وہ پھر اپنا جو ان کا کنسرن بندہ ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے۔ سو جو پریسٹ تھے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہمیں دکھائی دیتے تھے دنیا میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب سے سائنٹیفکلی ہم لوگ ایڈوانس ہوئے ہیں تب سے جو پریسٹ کا رول تھا وہ منیمائز ہو چکا ہے، بہت کم ہو چکا ہے، وہ ڈوینڈل ہو چکا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے
کیونکہ اب وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کسی پریسٹ کے پاس نہیں لے کے جایا جاتا، بلکہ اس کو کسی بایولوجیکل سرجن کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، یا پھر جو ہے نا ٹیمپل میں نہیں لے کر جایا جاتا بلکہ اس کو کسی ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہسٹوریکلی جو پریسٹ تھے وہ مینیپولیٹ کرتے تھے پبلک اوپینین کو، آج کل بھی وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کی وجہ سے زیادہ جو ہے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے پبلک اوپینین کو، لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا جتنا پہلے رول تھا پریسٹ کا، پوپ کا، پالیٹکس میں، گورنمنٹ کی ڈیسیژن میکنگ میں، گورنمنٹ کے فیصلوں میں پہلے بہت زیادہ تھا، کیونکہ جو پوپ تھا وہ ایک لیگل کور جو ہے پرووائڈ کیا کرتا تھا کس کو، اس ٹائم کے کنگ کو، یہ کہہ کر کہ یہ جو کنگ ہے یہ بیسیکلی ہی از دی ریفلیکشن آف گاڈ۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈفرینسز ہیں ریلیجن میں دنیا کے وہ موجود ہیں، اور ان ریلیجن میں ایک دوسرے کو ظاہر ہے یہ کرٹیسائز بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایک ہیٹریڈ بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود جو ریلیجن ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ پوری دنیا میں ہمیں ایک دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ کبھی آپ نے ہندو بیوروکریسی نہیں سنی ہوگی، کبھی آپ نے جوئش کیپٹلزم نہیں سنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجن ہے ان میں ڈفرینسز موجود ہیں، لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ڈیموکریسی کا ماڈل ہے، جو ویسٹرن ماڈل ہے جو کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، جو گورننس ماڈل ہے جو 1945 کے بعد آتا ہے، جو اکنامک سسٹم انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ماڈل ہے جو کہ 1945 کے بعد برٹن ووڈز جب بنتا ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے، سو کہتا ہے چاہے اسلامک کنٹریز ہیں، چاہے جوئش کنٹریز ہیں، یا پھر کرسچینٹی ہے، وہ سارے یہاں پہ ہمیں انٹیگریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ میں امیگریشن کے حوالے سے۔ امیگریشن میں وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو اینٹی امیگریشنسٹ ہیں اور دوسرا جو ہے پرو امیگریشنسٹ ہیں۔ جو اینٹی امیگریشنسٹ ہیں ظاہر ہے وہ اس چیز کے اگینسٹ ہیں کہ امیگریشن جو ہے وہ ویلکم نہ کی جائے، جبکہ جو پرو امیگریشنسٹ ہیں وہ اس چیز کی فیور میں ہے کہ آپ لوگ جو ہے ویلکم کریں اگر کوئی امیگرینٹس آپ کے پاس آتے ہیں۔ امیگرینٹس کے حوالے سے وہ چار باتیں کرتے ہیں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں جب بھی وہ ٹریول کر کے کسی جگہ جاتے ہیں تو ہوسٹ کنٹریز جو ہے ان کو آنے دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ امیگرینٹ اس کنٹری میں، ہوسٹ کنٹری میں چلا جاتا ہے، سو پہلا پوائنٹ اس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں کے کلچر کی، ویلیوز کی، نارمز کو جو ہے اس نے امبریس کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے اس کلچر میں خود کو اسیمیلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ تب اس کو سٹیزن شپ ملتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو امیگریشن کا پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے، وہ یہاں پہ آتا ہے ہمارے پاس کہ بہت سارے لوگ جو ٹریول کر کے جاتے ہیں، سیریا سے ٹریول کر کے جب عرب سپرنگ آیا تو بہت سارے لوگ جرمنی گئے، جرمنی نے کافی سارے لوگوں کو جو ہے کمپنسیٹ کیا، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد یہ لوگ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے جاتے ہیں، جو گلوبل ساؤتھ سے جاتے ہیں، یہ جو ان کی اپنی ہیبٹس ہیں انٹالرنس کی، ایکسٹریمزم کی، یہ وہاں پہ جا کے ایزرٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ سو ایونچولی جو سٹیزن شپ والا پوائنٹ ہے وہ وہاں تک معاملہ پہنچتا ہی نہیں ہے، اور یہی ریزن ہے کہ پھر ایونچولی جو بارڈرز ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ سو امیگریشن کے حوالے سے یہ ایک پوائنٹ وہ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ٹیررزم کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ ٹیررزم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ پینک، کیونکہ یہاں پہ یوال نوآ ہراری ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ رائز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کی وجہ سے زیادہ لوگ نہیں مر رہے، حالانکہ کوئی بھی ریاست ہے وہاں پہ آپ کو ٹیررزم کا نیریٹو بہت زیادہ ڈومینیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پورا سال ایچ ایئر تقریباً 25,000 پیپل آر ڈائنگ بیکاز آف دی ٹیررزم، جبکہ آپ اسی فیگر کو کمپیئر کرتے ہو ٹریفک انسیڈنٹس کے ساتھ تو تقریباً کہتا 1.25 ملین پیپل آر ڈائنگ ایوری ایئر۔ سو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کہتا زیادہ لوگ مر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگ پینک نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹیررزم ہے ایک تو اس وجہ سے بہت زیادہ آپ کو تھریٹ بنا کے دکھایا جاتا ہے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ اس کو ہائک دے دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو پولیٹیکل وائلنس کے حوالے سے نیریٹو ہے پولیٹیکل لیڈرز کا، وہ زیادہ سکسیسفل رہتا ہے آپ لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے۔ اگر امیجن کریں کہ اگر کوئی جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اپنے مینیفیسٹو میں، منشور میں آ کے آپ کو یہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو ایکسیڈنٹ کم ہوگا، جبکہ اسی نیریٹو کو آپ کمپیئر کریں اس نیریٹو کے ساتھ جو کہ ٹیررزم کا نیریٹو آپ کو سیل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، جو پولیٹیکل وائلنس ہے یا پھر ایکسٹریمزم ہے یا ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم اس کو بہتر طور پہ کرب کریں گے، سو دیر آر مور چانسز کہ آپ لوگ اس ٹیررزم کے نیریٹو کو زیادہ اڈاپٹ کرو گے اور اس بندے کے لیے آپ زیادہ ووٹ کرو گے۔ سو ٹیررزم کے حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں وار کے حوالے سے۔
جو وار کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو وار اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ کامیاب ہو جائے تو وہ لمیٹڈ وارفیئر کا کانسیپٹ آپ کو کامیاب کرا سکتا ہے. اسی لیے وہ یہاں پہ ایک اور اگزامپل کوٹ کرتے ہیں کہ افغانستان میں جو وار ویج کی امریکہ نے، اس کے علاوہ جو عراق میں جو فل فلیج وار ویج کی امریکہ نے، وہ فیلیور تھا. وہ ریزن یہی ہے کہ آج کل کے ایرا میں، اس انٹر کنیکٹیوٹی کے ایرا میں، جو لمیٹڈ وارفیئر کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ ایفیشنٹلی کامیاب ہو سکتا ہے. ہسٹوریکلی وہ بات کرتے ہیں ریاستیں تب فلورش کرتی تھی جب وہ وار ویج کر دیتی تھی، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا. ہسٹوریکل وہ اگزامپل بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ امریکہ کی اگزامپل لیں تو وہ کیا کرتا ہے، میکسیکو کے اوپر اٹیک کرتا ہے، وہ جو کولراڈو ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، کینسس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. سو یہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ریاستیں تب فلورش کرتی ہیں جب وہ وار ویج کرتی ہیں کسی دوسری ریاست کے خلاف. سملرلی اسی کانسیپٹ کو ہسٹوریکلی جرمنی نے بھی فالو اپ کیا، اسی کانسیپٹ کو سملرلی یو کے نے بھی فالو اپ کیا، لیکن آج کل یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آج کل اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وار کے حوالے سے تو آپ کو لمیٹڈ وارفیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ فالو اپ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ وہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بات کرتے ہیں ہیوملٹی کے حوالے سے، کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایتھنک کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے تو پھر آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یو آر ناٹ دی سینٹر آف اٹینشن. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے، ہر ریلیجن کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ اسلام ہے یا پھر جو ہندوتوا ہے یا اس کے علاوہ کرسٹینٹی ہے، جوز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آئیڈیاز آئے ہیں، جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، وہ میرے ریلیجن کی وجہ سے آئی ہیں. چاہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہندوازم کو ڈسکس کرتے ہو تو ہندوازم بھی اسی چیز کے اوپر کہتا ہے کہ چاہے ایون نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے کوئی تھیوری ہے، چاہے اٹامک انرجی کمیشن کے حوالے سے کوئی تھیوری ہے، تو وہ جو ہے اٹامک انرجی کا فینومینا بھی وہ کہتے ہیں ہمیں مہابھارت میں ملتا ہے. سملرلی وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے حوالے سے آپ بات کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بک ہے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. چاہے وہ کہتے ہیں جیوز کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو سارے آئیڈیاز دنیا میں فلورش کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ہم نے جو ہے انٹروڈیوس کرائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا ماڈسٹ ہونے کی ضرورت ہے، تبھی جو ایتھنک کانفلکٹس ہیں، تبھی جو ایک زینوفوبزم ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیٹریڈ ہے، وہ کم ہو سکتا ہے. آخری جو 2 پوائنٹس تھے وہ گاڈ کے حوالے سے تھے، ریلیجن کے حوالے سے تھے. ان کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ وہ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ خود پڑھیں. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر.